अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। एक के बाद एक दहशतगर्द हमले, गैर मामूली हालात में रियासत के गैर मामूली इक़दाम, पीसीबी भी डट गया। कोई आए या ना आए, पीएसएल का फाइनल लाहौर में ही होगा। फाइनल हो गया। और कराची को अपना कहने वाले कई, लेकिन अपनाने वाला कोई नहीं। शहर के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। पाँच दिन में 9 हमले, कौम एक बार फिर से मुत्तहिद हुई। रियासत गैर मामूली इक़दाम उठा रही है। पंजाब की तरफ जाएं, वहां पर रेंजर्स की मदद लेने का फैसला किया गया। अंदरूनी सिंध की बात करें तो रेंजर्स को कार्रवाइयों का इख्तियार दिए जाने का इम्कान है। फौजी तौसी के लिए हुकूमत पहले से ज्यादा एक्टिव हुई है। 3 दिन में कोम्बिंग ऑपरेशन किए गए और दर्जनों दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी कार्रवाइयां की गई हैं और अगले मोर्चों पर भारी तोपखाना पहुंचाया गया है। सरहदी इलाकों से आबादी को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी भी की गई है। ये तो तमाम तर सूरत हाल है और इसके अंदर जो अहम डेवलपमेंट हवा का ताज़ा झोंका साबित हुई है वो है पीसीबी की जानिब से किया जाने वाला ऐलान। पीसीबी ने पीएसएल का फाइनल हर हाल में लाहौर में कराने का ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी अब आएँ या ना आएँ, फाइनल लाहौर में ही होगा। इस हवाले से फ्रेंचाइज मालकान को भी एतमाद में लिया गया है। ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है, लेकिन अफगान बॉर्डर पर जब हम आए तो सिचुएशन हमें कुछ मुबहम सी नजर आती है। मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान कह रहा है कि उनके इलाकों में बमबारी हुई है, जिस पर वो सरापा एहतजाज भी हैं। पाकिस्तानी सफीर को भी तलब किया गया है और हमारे सफीर ने इन कार्रवाइयों की तस्दीक भी की है, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। अलबत्ता आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत आज एक इजलास जरूर हुआ है, जिससे पता चला है कि अफगान हुक्काम ने सरहदी इंतजाम बेहतर बनाने से मुताल्लिक बाहमी राब्ते की तजावीज़ दी हैं, जिनका पाक फौज ने भी खैर मकदम किया है। लेकिन पाक अफगान सरहदी इलाकों में भारी तोपखाने की तनसीब सूरत हाल कर रही है। आज का ये प्रोग्राम इसका पहला सेगमेंट है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। गैर मामूली हालात में रियासत के जो गैर मामूली इक़दामात हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुसैन शहीद सुहैरवर्दी साहब, जो पेशावर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और अफगान उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद साहब आपका। आर्मी चीफ ने जुमे को ही अमरीकी जनरल से टेलीफोनिक जो गुफ्तगू की थी, उसमें ये वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान को सरहद पार कार्रवाई की पॉलिसी पर नज़रसानी पर मजबूर ना किया जाए। और अब इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान से सरहदी इलाकों में कार्रवाई पर एहतजाज की भी बहुत खबरें आ रही हैं। आबादी की नकल मकानी भी शुरू हुई है, भारी तोपखाना भी वहाँ पर पहुँचाया गया है। और फिर आर्मी चीफ उसके साथ साथ ये भी वाज़ेह करते हैं कि अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी मुश्तरका दुश्मन से निमटने के लिए मुश्तरका एनिमी का उन्होंने बात की है। क्या सरहद पर कार्रवाई ना करने की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, इसमें कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान का मसला किसी सूरत में भी अब एक मुल्क का मसला नहीं रहा। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उससे पड़ोसी ममालिक मुतासिर हो रहे हैं, उससे अमेरिका मुतासिर हो रहा है, उससे यूरोप और तमाम के तमाम इलाके किसी न किसी शक्ल में मुतासिर हो रहे हैं। वजह क्या है? अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत एक ख़ास इलाके पर हुक्मरानी करती है, पूरे अफगानिस्तान पर उसकी रिट नहीं चल रही है, जिसकी वजह से दुनिया जहान से मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द गिरोह वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी कमीनगाहें बना ली हैं। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान की ज़मीन इस वक्त बुरे तरीके से ये गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर लाजिम बात है, अगर कोई भी तहजीब याफ्ता सोसाइटी है वो किसी सूरत में इस चीज़ को लंबे वक्त तक बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमती सतह पर पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान हुकूमत को ये कहा है कि वो कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करें। अगर वो नहीं कर सकते, जो कि मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडेबल है, ज़रूरी नहीं है कि अफगान हुकूमत और अफगान आर्मी जो है उसमें ये कैपेबिलिटी भी हो कि वो इन दहशतगर्दों का कला कमा कर सकें अपने मुल्क में। तो ऐसी सूरत हाल में ऑफ कोर्स बॉर्डर का लिहाज किए बगैर दूसरा मुल्क अंदर आकर अपनी कार्रवाई कर सकता है। आपने ये सूरत हाल देखी होगी मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिहाज से। इस वक्त भी पाकिस्तान ने वो स्टैंड इख्तियार किया जिसके तहत के अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई की जा रही है। और आपने देखा कि चार ऐसे इलाके जिनके अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई की जा रही है, यानी कि जो कुछ सब कुछ हो रहा है अमरीकी फौज को एतमाद में लेकर किया जा रहा है, उन्हें बताया जा चुका है, इसीलिए कोई रिएक्शन सामने नहीं आया।
آف کورس یہ جو ٹیلیفونک کنورسیشن ہے در حقیقت یہ اسی چیز کو میک شور کرنے کے لیے کیا گیا کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. میرے خیال میں آرمی چیف اس کو سمجھ چکے ہیں میننگ بٹوین دا لائنز, اور اس وجہ سے ایک دم سے اتنی زبردست قسم کی اگر واقعی ایسا ہے سرحد پار ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اب تک ISPR کی جانب سے اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا. دیکھیے ہاں یہ اس میں بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک کہ آپ دیکھیے انہوں نے افغان حکومت نے افغان انتظامیہ نے پاکستان کے ایمبیسیڈر کو کابل میں بلایا ہے اور اس سے جو ہے انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ انہوں نے یہ چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ اکراس دا بارڈر جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہے. پاکستان میں ISPR نے جو ابھی تک بیان نہیں جاری کیا اس کا ابھی کوئی میننگ فل آنسر دیکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ مزید کارروائیاں کرنا چاہیں اور اینڈ میں یہ سب چیزیں جو ہیں سامنے لائی جائیں, لیکن سر دست اس چیز کو ابھی پاکستان کی طرف سے اون نہیں کیا گیا. میں ابھی اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, اس پر آپ کمنٹ نہ کریں, لیکن آرمی چیف کا بیان اگر آپ اٹھا کر دیکھیں آج کا, تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ افغان بارڈر پر سیکیورٹی مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے ہے, اور جو تمام تر کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس میں کوارڈینیشن بھی ہوگی, اس میں کوآپریشن بھی ہوگا. تو بنیادی طور پر جس کوارڈینیشن کی بات ہو رہی ہے وہ افغان کے ساتھ نہیں بلکہ امریکی حکام کے ساتھ ہے. دیکھیے آپ نے دو تین ایسپیکٹس پوچھے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مشترکہ دشمن دہشت گرد یہاں کا ہے یا وہاں کا ہے ایک ہی ہے, اور اس کی کوالیفیکیشن یہ بنتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہے, یہاں پر نقصان پہنچا رہا ہے یا بارڈر کے دوسری طرف نقصان پہنچا رہا ہے. نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 جو مشترکہ کارروائی ہے اس میں دیکھنا یہ کہ سٹیک ہولڈرز کا کانسنٹ ہے کہ نہیں, سٹیک ہولڈرز کی رضامندی ہے کہ نہیں. امریکہ کی طرف سے اگر رضامندی نظر آ رہی ہے, آف کورس امریکہ نے اور بھی بہت سی کراس بارڈر جو ہیں اس نے اٹیکس کیے ہیں, پورے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں, پورے ساؤتھ ایشیا کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں, تو انہوں نے ہر جگہ پر یہ چیز یقین دہانی اس کی گئی ہے کہ کس طریقے سے دہشت گردی کا کیا جائے. تو اگر امریکہ آن بورڈ لے لیا گیا, میرے خیال میں اس کے بعد کوئی چیز نہیں بچتی ہے. اب اس کے بعد اگر افغان حکومت کو نہیں مان رہی ہے اس لحاظ سے, اور وہ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے, تو ایسی صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ پھر پاکستان امریکہ کا راستہ اختیار کر رہا ہے کہ وہ افغان انتظامیہ سے بات کرے کہ جو پاکستان کر رہا ہے وہ بہتر ہے. بہت شکریہ حسین شہید سہروردی صاحب, ماہر افغان امور ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو آن بورڈ لیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس پر امریکی ریئیکشن سامنے نہیں آ رہا ہے. ایک بریک ہم لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے کراچی کی, کہ جس کے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. آخر اس کا حل نکلے گا کیسے؟ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی جتنا بڑا شہر ہے اس کے مسائل بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. کچرا, ٹرانسپورٹ, انفراسٹرکچر, ایک کے بعد ایک مسائل کا انبار کھڑا ہوا ہے. جنرل الیکشن بھی تقریباً ایک سال کا ہی اب وقت رہ گیا ہے جس کے بعد جنرل الیکشن ہے, اور 3 سے 4 دہائیوں کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی سیاست کا موقع ملا ہے. اس شہر کی سٹیک ہولڈر سمجھی جانے والی جماعت MQM بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے. مختلف گروہ ہیں جس میں یہ تقسیم ہوئی, اور یہ گروہ آپس میں ہی نبرد آزما ہے. MQM پاکستان اور لنڈن کے نام سے دھڑے بن چکے ہیں. PSP بھی بہت متحرک نظر آتی ہے. MQM حقیقی کی بات کریں تو بھلے سے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے لیکن اپنی جگہ موجود ہے. PTI اس شہر میں پنجے جمانے کی کوشش کر رہی ہے. جماعت اسلامی اپنی جگہ موجود ہے. پیپلز پارٹی بھی اس رسوخ بڑھانا چاہتی ہے. یہ تمام تر صورتحال اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ کمپٹیشن اور زیادہ بڑھتا تاکہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے تمام جماعتیں کام کرتیں, لیکن حقیقت میں ایسا ہو نہیں رہا. کراچی کے مسائل جو کہ کم ہونے چاہیے تھے, کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ایسا کیوں معاملے پر ہم نے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے کامران ٹیسوری صاحب, جنہوں نے حال ہی میں MQM پاکستان جوائن کی ہے. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا. شکریہ آپ کا. حالات ایسے ہیں, MQM اتنے ٹف ٹائم سے گزر رہی ہے کہ وہ اتنی مضبوط بھی نہیں ہے جتنے اب سے کچھ عرصے پہلے ہوا کرتی تھی. اس میں دھڑے بھی بن چکے ہیں, لوگ جماعت چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے کیا سوچ کر MQM پاکستان کو جوائن کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یہ دھڑے بنائے جا رہے ہیں, یہ بنوائے جا رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت متحدہ جس طرح سے کام کر رہی ہے MQM, اس میں ایک اچھی چیز اس وقت یہ ہے کہ اس کا جو ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے. یہ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ جو بھی جماعت کے ساتھ انٹیکٹ ہے, پاکستان کے ساتھ, حقیقی کے ساتھ, دیکھیں جو PSP کے ساتھ. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, جو اردو اسپیکنگ ووٹر ہے, جو محرومیوں کا شکار رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں نہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی, نہ ان کے مسائل حل کیے گئے, اور وہ مسائل کون حل کر سکتا تھا اس چیز کا ان کو بخوبی اندازہ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ MQM کی قیادت, جو اردو اسپیکنگ قیادت ہے متحدہ پاکستان, یہی وہ جماعت ہے جو ان کا پہلے بھی ان کے مسائل حل کرتی آئی ہے اور آئندہ بھی وہی ان کے مسائل حل کر سکتی ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اس وقت اس طرح کا ماحول بنانا
اور اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار جو اس ملک میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر ہم کراچی کے اندر اربن ایریاز میں خاص طور پہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ناظم پہلے نہیں تھے 8 سال، اب ناظم صاحب آ گئے، ان کو کس طرح فنڈز دیے جا سکتے ہیں، ایم کیو ایم کے جو ابھی مینڈیٹ لے کر ایم پی ایس شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فنڈ ریلیز کیے جائیں تاکہ وہ کام کریں. اور جب تک عمران صاحب یہاں پر مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ وہ تمام باتیں کر رہے ہیں جو یہاں پر پہلے سے پارٹی کے اندر موجود پولیٹیشنز ہیں وہ کرتے ہیں، جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. آپ کا میئر آ چکا ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں. کس طرح سے کراچی کے مسائل دیکھیں، ووٹر اگر ووٹر آپ کو ووٹ دے رہا ہے نا، آپ کو اسمبلیوں میں لے کر آ رہا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس شہر کے مسائل حل کریں. تو پھر جب آپ کو اختیارات ہی نہیں ملیں گے تو پھر آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ کس طرح سے آپ مسائل حل کریں گے؟ جدوجہد کر رہی ہے پارٹی، اور میں یہاں آپ کے چینل کی توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو اس وقت صاحب اختیار ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے مطالبات ہیں ان کو سیاسی مطالبات سمجھ کے اگنور نہ کریں، ان کو مسائل سمجھ کے ایکسیپٹ کریں، اور یہ دیکھیں کہ جو ایک جماعت اپنے لوگوں کی آواز لے کر آئی ہے، جس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، اگر وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر یا ایوان میں بیٹھ کے ان کے مسائل کی بات کرتی ہے تو اس مسائل کو سیاسی مسائل سمجھ کے درگزر نہ کریں، بلکہ ان کو حقیقت پسندانہ لے کر اور اس پر عمل کریں، اس کو ریلیف دلوائیں. اگر ایسا کریں گے، جس وقت آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کیا، آپ یہی نعرہ لے کر آئے تھے، آپ نے کہا کہ میں کراچی کے مسائل سے پریشان ہوں، کراچی کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جوائن کر رہا ہوں. تو آپ کا کوئی ویژن ہے کس طرح سے دیکھیں ویژن صرف بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کے مسائل کے لیے کام کرنا ہے. یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو متحدہ جس کرائسس سے گزر رہی ہے کہ کارکنوں کو جو بیچارے آج صدیوں سے اس پارٹی کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے آئے ہیں، شہید ہو گئے، ان کے لواحقین، ان کے وہ لوگ جو کراچی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کراچی کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں، اگر کراچی ترقی کرے گا تو یہ صوبہ اور یہ ملک ترقی کرے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ملک کا بچہ بچہ جانتے ہیں، لوگ نہیں سمجھ رہے نا، ارباب اختیار نہیں سمجھ رہے، بچہ بچہ تو جانتا ہے، اسی لیے مینڈیٹ مل رہا ہے متحدہ کو. سوال یہ بنتا ہے کہ ارباب اختیار کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟ لیکن ہم نے پہلے ان کو ہمیشہ سے متحدہ اس بات کی آواز اٹھاتے آئیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پھر لمحہ فکریہ ہے جو 7 شریف کا واقعہ ہوا ہے. اگر یہ دیکھیں، اس سے پہلے شکارپور میں یہ واقعہ ہوا تھا. میں تو سمجھتا ہوں، آج آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ دہشت گرد بھی ہم سے پریشان ہے کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کیسی جماعتیں ہیں، یہ کون سے ارباب اختیار ہیں، کون سی حکومتیں ہیں جو ہمیں اتنا آسان ٹارگٹ دے رہی ہیں کہ آج ہم ایک آدمی بھیج کے 500 خاندانوں کو 100 لوگ اگر مرتے ہیں نا تو 500 لوگ متاثر ہوتے ہیں. وہ تو حیران خود ہوں گے کہ یہ کیسی حکومت ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی کرسی پہ تو برجمان ہے لیکن ہمارے لیے کوئی ایسے تنگ حالات ہی نہیں پیدا کر رہے دہشت گردوں کے لیے. ٹف ٹائم دیں، جب وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم پھر بیٹھ کے ایک دوسرے کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ انسان نہیں ہے. اب دیکھیں صوبہ نہیں، دیکھیں آپ تنقید تو ہم کر رہے ہیں، بیٹھ کے کر رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. نہیں تنقید نہیں، میں کہتا ہوں تنقید سے نکل کر ہمیں حل کی طرف آنا چاہیے. آج 3 دن میں اگر میں آپ کو دیکھیں تمام چینلز کے اوپر تمام پارٹیز ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہیں. صوبہ وفاق کو کر رہا ہے، وفاق اداروں کو کر رہی ہے، ادارے وفاق کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر خدا کے واسطے یہ سوچیں کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں، ہم بچوں کو صحت سے دور کر رہے ہیں، علاقے ویران ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے چلے گا اور کب تک چلے گا؟ جو گفتگو نا آپ نے جن غلطیوں، جن خامیوں کی نشاندہی کی ہے، بہت عرصے سے تمام لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں. اب آگے کا لاہے عمل کیا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کیا سوچ رہی ہے؟ 2018 قریب ہے، 2018 قریب ہے. کیا پلاننگ ہے کراچی کے لیے؟ اس بات کی بھرپور ڈیمانڈ کر رہی ہے، ارباب اختیار کو یہ میسج دے رہی ہے کہ سب سے بڑا اس وقت جو ایشو ہے وہ سینسس کا ہے، مردم شماری کا ہے. جب تک صحیح لوگ برسر اقتدار نہیں آئیں گے، مردم شماری نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی نمائندہ جماعت کون ہے اور کون لوگ آپ کے اقتدار میں آ رہے ہیں، کن لوگوں کو عوام لانا چاہتے ہیں. اس آواز کو نہ دبایا جائے. میں سمجھتا ہوں تمام اداروں کو اس میں ہیلپ کرنی چاہیے کہ ایک تو مردم شماری صحیح ہو جائے، صحیح لوگ آئیں، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، جو مینڈیٹ لے کر آتا ہے وہ اقتدار میں آئے اور عوام اس کو دیکھیں کہ صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی کون کر رہا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اس کا حل کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حل صرف اب ایک رہ گیا ہے کہ ہمیں سیاست سے نکل کر، اپنے مسائل سے، مسالک سے نکل کر
خاص طور پر اب اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں، کیونکہ جس جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں، جن حالات پر آج ہم آ گئے ہیں، آپ صرف اس بات پہ غور کریں اس سے مشکل کہ حالات ہم نہیں ہو اس سے سکتے۔ مشکل حالات سے نہیں گزر سکتے، اور اگر آج بھی یہی سوچتے رہے اور ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہے اور ایک دوسرے کو، اب دیکھیں نا، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو ڈسکس کریں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ٹھیک۔ مینڈیٹ کو ڈسکس کریں، ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کراچی اور پاکستان کی عوام کا، ان مظلوم عوام کا، صرف باتیں جو ہر کرنے چیز سے نہیں اور ہوگا، باتوں سے ہمیں نہیں، عملی طور پر کام کرنا ہوگا۔ اور جو بہت عمل شکریہ۔ کر سکتے ہیں وہ کون ہے؟ جو اس وقت اقتدار میں ہے، پہلا رائٹ ان کا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، اور بعد میں پھر اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ساتھ ایز اے اسٹیک ہولڈر لے کے بٹھائیں اور ان کی بات سن کر اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ بہت شکریہ کامران ٹیسوری صاحب، MQM پاکستان ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے کہ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، کچھ عملی کام بھی کیا جائے، کراچی کو صرف اپنا کہنے سے، اپنانے سے ہی اس شہر کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔